नींद तारीक कमरे में घुटनों पर सर रख के बैठे वो सिसक सिसक कर रो रही थी। सरगोशी नुमा अंदाज में यही कह रही थी कि नहीं अदनान, ये मुमकिन नहीं है। आप मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाल सकते। मैं आपके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे आप? इस वक्त वो उस कमरे में अकेली थी, मगर फिर भी अदनान को मुखातिब करके सरगोशियां कर रही थी। कुछ देर पहले अदनान जो कुछ उसे कह कर गया था वो मानना उसके लिए किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं था। 2 घंटे यूं ही गुजर चुके थे। जब अदनान वापस आया, उसे यूं ही फर्श पर बैठा देखकर वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास आया और फिर घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए अपना हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर कहने लगा, शिजा, कि तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आ रहा? तुम तो मुझे अपनी मोहब्बत कहती हो ना, तो क्या अपनी मोहब्बत की खातिर ये छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? अदनान की बात सुनकर शिजा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। अगर वो दुखी था तो दुखी शिजा भी थी। आंखों में कर्ब लिए वो अदनान को देखकर कहने लगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप जानते भी हैं आप मुझे क्या कह रहे हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अदनान। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप कैसे मुझे किसी और को सौंप सकते हैं? उसकी बात सुनकर अदनान अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम चुका था। कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्द नहीं कर रहा। तुम्हें आखिर किस बात की परवाह है? मैं अदनान मीर तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम पर अपनी जान निछावर करता हूँ। जब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि तुम मेरी खातिर ये कदम उठाओ, तो मेरी जान, मैं तुम्हें क्यों नहीं कबूल करूंगा? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने सर झुका कर आऊंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम मेरे कहने पर मेरे लिए कर रही हो। देखो, मैं दिन रात मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, फिर भी मैं इतने पैसे नहीं जोड़ सकता कि ये उधार खत्म कर सकूं। अगर ये कर्ज मैंने 2 दिन के अंदर अंदर अदा नहीं किया तो तुम जानती हो क्या होगा? मेरा ये घर बिक जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हें बाहर की गर्म हवा तक नहीं लगने दूं। अब मैं क्या करूं बताओ? अदनान बेबसी से आंखों में आंसू लाए बोला। उसे अपने सामने यूं रोता देख शिजा बर्दाश्त ही न कर पाई। अदनान का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, नहीं अदनान, तुम रो मत। मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात मानने को तैयार हूं, मगर मुझे खौफ आता है कि अगर मैंने हवेली वालों से निकाह कर लिया तो फिर क्या होगा? मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मगर अदनान उसे यकीन दिला चुका था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी हामी जानकर अदनान ने फौरन अपनी जेब से फोन निकाला, एक नंबर मिलाकर कान से लगाया। जी मैडम जी, वो मैंने बताना था कि हम तैयार हैं, आप कब आएंगी? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया कि अदनान फौरन झिझकते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं शिजा को लेकर अभी आ जाऊंगा। बस आप मेरी मजबूरी को सामने रखिएगा और ये बात भी जहन में रखिएगा कि शादी के बाद उस घर में शिजा के साथ मैं भी रहूंगा। घर के जो काम करने हुए मैं कर दिया करूंगा, मगर मैं रहूंगा वहीं। शिजा को अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी जानिब से शायद उसकी सारी शर्तें मान ली गई थी, इसीलिए फोन बंद कर दिया गया। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त आन पर आ चुकी थी, शिजा को जी भरकर खुद से ही हकारत महसूस हो रही थी। वो ये सब कुछ अपने चचा का कर्ज उतारने के लिए कर रही थी। मरहूम चचा जो खुद तो सारी जिंदगी नशा करके इस दुनिया से जा चुके थे, मगर कर्ज तले अब अदनान पिस रहा था। 1 हफ्ते बाद अदनान और शिजा की शादी होने वाली थी, मगर शादी से पहले ही मामलात ऐसे हो चुके थे कि आज मजबूरन ही वो अपनी 2 साल की मोहब्बत छोड़कर अदनान के बजाय किसी ऐसे शख्स की बीवी बनने वाली थी जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बदले में वो शख्स उनका कर्ज अदा कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, मगर अदनान शिजा इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी, उनकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां लाने वाले थे। वो जोड़ा जो अदनान पैसे जोड़कर शिजा के लिए लेकर आया था, जब वो दुल्हन बनेगी तो यही जोड़ा पहनकर उसके सामने आएगी। वही जोड़ा उसने लाकर शिजा के सामने रखा। उस जोड़े को देखकर एक बार फिर शिजा फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। खुदा का वास्ता है, तुम्हें ले जाओ ये जोड़ा। मैंने इस जोड़े को लेकर नहीं जाना कितने ख्वाब सजाए थे,
تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہاری اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، مگر دیکھو میری محبت کیسی آزمائش لے کر آئی ہے۔ اتنی آزمائش، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے کیا یہ بھی برداشت کرنا میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ہی ہاتھوں کسی اور کے لیے دلہن بنوں؟ میرے لیے یہ سب بڑی آزمائش ہے عدنان۔ عدنان آنکھوں میں آنسو لائے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں شیزا جو میں تمہارے لیے اور عروسی جوڑا لے سکوں، بہتر یہی ہے کہ تم یہی جوڑا پہن لو۔ مگر شیزا انکار کر چکی تھی کہ نہیں، میں نے جو سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا ہے اسی میں ہی گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، مگر یہ تمہارے نام کا جوڑا میں کبھی بھی نہیں پہنوں گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سال کی انتہائی پرکشش شخصیت رکھنے والی خاتون کھڑی تھی، جنہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ بلاؤز کا پچھلا گلا اتنا گہرا تھا کہ ان کی سفید چمڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سفید اور کالے بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا جس پر ایک خوبصورت مور کے پنکھ لگی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ، وہ عورت ابھی بھی 30 سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ ساڑی نما دوپٹے کو ٹھیک کے سب سے پہلے وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، جبکہ دائیں بائیں موجود 4 سیکورٹی گارڈز بھی اندر ہی داخل ہوئے۔ عدنان کو ترچھی نظروں سے دیکھ پر شبانہ بیگم کہنے لگی، کہاں ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ایک نظر انہوں نے اس چھوٹے سے مکان پر ڈالی۔ جس طرح یہ گھر تھا اسی سے بڑے تو ان کے ملازموں کے کوارٹر ہوا کرتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس کمرے تک آئیں جہاں شیزا ابھی بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا کر کہنے لگی، لڑکی تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی، کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ تم بھلے ہی کانٹریکٹ پر میری بہو بننے والی ہو، لیکن پھر بھی بہو تو بننے والی ہو نا، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر ہماری عزت تو ہو۔ شیزا جب اتنی روب اور دبدبے والی خاتون اپنے سامنے دیکھی تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہڑبڑا کر اس عورت کے مغرورانہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی امیر کبیر عورت ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں آ کر اسے یوں بات بھی کر سکتی ہے۔ ایک پل کو عدنان سے ہونے والی محبت اڑن چھو ہو چکی تھی، وہ بھی ایسی محبت جس پر پہلے ہی اس کے دل میں سوالی نشان اٹھ چکے تھے۔ اگر اس کے اور رشتہ دار ہوتے تو خاندان والے ہوتے تو یقیناً وہ ان کے پاس چلی جاتی، مگر وہ عدنان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ہر طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ اس عورت کی بات سن کر گھبراتے ہوئے اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی اپنے ساتھ لائے بیگ سے خوبصورت سرخ کلر کا فراک نکال کر بیڈ پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر احسان کر رہی ہو۔ اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ہمارے شایان شان کبھی بھی رکھ رکھاؤ نہیں رکھ پاؤ گے، اسی لیے میں پہلے ہی احتیاطاً سوٹ لے آئی تھی۔ ایک چپتی ہوئی نظر شیزا پر ڈالنے کے بعد وہ مہمان خانے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شیزا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آخر اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 18 سال، اور یہ عورت جس قدر زبان کی تیز تھی، شیزا کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ عروسی جوڑا پہن کر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو بالکل کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن جو بھی دیکھتا بالکل دیوانہ سا ہو جاتا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں اور گال ویسے ہی سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی سفید دودیا رنگت اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ جو برائے نام ہی اس نے کیا تھا۔ جب دلہن بن کر وہ مڑی تو عدنان نے دروازے پر دستک دی۔ اسے یوں دلہن بنے دیکھ کر شیزا نظریں جھکا چکی تھی۔ عدنان نے کمرے میں آتے ہی بڑے پیار سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بس شیزا، کچھ وقت کی بات ہے، اور ویسے بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، بس ایک کڑوا گھونٹ ہوگا جو تم نے بھرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی ان چودھریوں کو اپنا مطلب نکلتا ہوا محسوس ہوا، ہمیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ اور یہ بھی تو دیکھو نا، پورے 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپے کوئی کم رقم نہیں ہوتی۔ ان 50 لاکھ روپوں سے نہ صرف قرض ادا ہو جائے گا بلکہ میں کوئی اچھا کاروبار بھی شروع کر لوں گا، اور پھر ہم دونوں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ شیزا اس کی کھوکھلی باتوں کو سن کر سر جھکا چکی تھی۔ وہ اسے اس کمرے میں لے آیا تھا جہاں پر پہلے سے وہ عورت موجود تھی۔ آس پاس ہٹے کٹے گارڈز کو دیکھ شیزا کا وجود کانپ سا گیا۔ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے دولہے کو نظر اٹھا کر دیکھ پاتی، مگر اس کے ذہن میں یہ سوالات کھڑے ہو رہے تھے کہ دولہے کی ماں تو آ چکی، مگر دولہا کہاں تھا؟ دولہا تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ چند گواہان تھے، تبھی ایک گارڈ نے لیپ ٹاپ آن کر کے سامنے رکھا۔ نکاح آن لائن ہونے والا تھا۔ جب مولوی صاحب نے شیزا سے پوچھا کہ شیزا نواب خان، آپ کا نکاح ارحم چودھری سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کا وجود ایک پل کو کانپا تھا۔ نظر اٹھا کر اس نے عدنان کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا۔
اس کی نظر شزا پر نہیں تھی بلکہ ساتھ موجود بیگ میں 5,000 کے کڑک نوٹوں پر تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی تو عدنان اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگا کہ قبول ہے کہو۔ سامنے بیٹھی شبانہ بیگم کو دیری کی عادت نہ تھی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے وہ بیٹھی ایک نظر ان دونوں پر ڈالنے کے بعد کہنے لگی، شزا میں جانتی ہوں تمہارے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں، آخر کو تمہارا یہی واحد سہارا ہے، مگر فکر نہ کرو، ہمارے گھر میں ہمارے جوتے صاف کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا، اب پلیز جلدی سے نکاح قبول کر لو، مزید اس گھٹن زدہ ماحول میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ شبانہ بیگم عدنان کو اس کا بھائی سمجھ رہی تھی مگر اس بات سے انجان تھی کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ شزا سمجھ نہ سکی کہ یہ طنز تھا یا پھر توہین کرنا۔ لرزتی ہوئی زبان سے وہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ اس طرف اس نے قبول ہے کہا اور وہیں لیپ ٹاپ پر ایک گھمبیر بھاری مگر انتہائی پرکشش آواز گونجی اور پھر لیپ ٹاپ بند ہو چکا تھا۔ شبانہ بیگم اٹھ کر چل پڑی اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ عدنان آج اس کے ساتھ نہیں جانے والا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اس دہلیز سے قدم باہر نکالے تھے۔ ایک آخری بار اس نے آنکھوں میں آنسو لائے اس گھر کو دیکھا تھا، کبھی وہ جو اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، چچا چچی اور عدنان، سب کچھ کتنا اچھا تھا، خوشحال گھر آنا تھا، مگر دھیرے دھیرے سب کو نظر لگ گئی۔ پہلے جذباتی پن میں آ کر شزا کے ماں باپ نے بجائے اپنی بیٹی کے مستقبل پر دھیان دینے کے لڑائی میں چوہے مار گولیاں کھا لی۔ دونوں کی حالت سنگین ہو چکی تھی۔ جب تک اسپتال پہنچے دونوں جان کی بازی ہار چکے۔ اس کے بعد شزا کو اس کے چچا چچی نہیں پالا۔ دھیرے دھیرے چچا بھی ایسے نشے کی لت میں پڑ گئے کہ اچھے برے کی تمیز بھول گئے، قرض اٹھانے کے جوئے میں زمین ہار دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی بیوی کا زیور تک بیچ دیا۔ چچا کے کیے جانے والے ظلم اور ستم اور دھوکے بازی چچی نہ سہ سکی، اسی لیے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیچھے شزا بچی تھی۔ بچپن سے ہی شزا مصیبتیں دیکھتی آئی تھی، آزمائشوں پر آزمائشیں سہنا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہ عدنان ہی تھا جس نے اسے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ شزا جس قدر خوبصورت تھی، عدنان اس کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنا مانتی تھی، اس پر دل ہار چکی تھی۔ چچا خود تو اس دنیا سے جا چکا تھا مگر قرضدار روز گھر کے دروازے پر آنے لگے۔ ایک روز ایک شخص نے تو یہاں تک عدنان سے کہہ دیا کہ اپنی کزن کی شادی مجھ سے کروا دو اور سارا قرضہ معاف کروا دوں گا۔ وہ شخص جو پہلے ہی 3 عورتوں سے شادی کر چکا تھا، جوان عورتوں کا بھوکا تھا، ظلم کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ الفاظ شزا بھی مہمان خانے کے باہر کھڑی سن رہی تھی، خوف سے گھبرانے لگی۔ عدنان نے اس شخص کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم لوگوں کے پیسے تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ یہ دعویٰ تو کر چکا تھا مگر اتنی بڑی رقم واپس کیسے کرتا؟ ایک روز جب اس نے کریم چچا سے بات کی تو انہوں نے یہ بات اپنی مالکن سے کی۔ ہر ماہ سارا سودا صرف چودھریوں کے گھر میں رکھ کر آنا کریم چچا کا ہی کام تھا۔ جب انہوں نے چودھرائن سے یہ بات کی تو پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی وہ 30 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ دیں گی، لیکن بدلے میں عدنان کو اپنی کزن کا رشتہ میرے بیٹے سے کرنا ہوگا، وہ بھی کانٹریکٹ پر۔ جیسے ہی میرا مطلب پورا کر دے گی میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی۔ عدنان آنکھیں بند کر کے کریم چچا کی بات پر عمل کرتا شزا کو اس کام میں ساتھ دینے کے لیے منا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لائے شزا چودھریوں کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ حویلی تھی جو بچپن سے ہی وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی تو یہ حسرت ہی رہ گئی تھی کہ اس حویلی کو اندر سے بھی دیکھ سکے۔ کہاں وہ کچے گھروں میں رہنے والی عام سی لڑکی اور کہاں چودھریوں کی حویلی، پورے گاؤں میں اس حویلی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک بار بچپن میں شزا حویلی کے دروازے پر آ کر اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تھی جب باہر کھڑے چوکیدار نے اسے جھڑک کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس گھر کا اکلوتا وارث ارحم چودھری ہی تھا جسے سامنے لان میں کھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہی ارحم چودھری تھا۔ شزا حویلی میں داخل ہو چکی تھی، ذہن میں بار بار اس بات کا وہ شکر ادا کر رہی تھی، شکر ہے اس کا دولہا اس ملک میں موجود نہیں۔ یقیناً ارحم دوسرے ملک میں رہتا ہوگا، لیکن اگر وہ دوسرے ملک میں تھا تو اس کی شادی اسے کروائی کیوں؟ آخر اس شادی کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ شزا گھبرائے ہوئے انداز میں وہیں پر کھڑی گھونگھٹ سے دیکھنے لگی۔ جب ایک جانب کو شبانہ بیگم نے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، گارڈز بھی وہاں سے جا چکے تھے، ملازمائیں بھی ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ شبانہ بیگم نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی کہ شزا، چودھری کی حویلیوں میں تمہارا سواگت ہے، اب اس گھونگھٹ کو اٹھا دو، سامنے بے حد قیمتی ڈیکوریشن پیس پڑے ہیں، یہ نہ ہو کہ ٹھوکر کھا کر گر جاؤ اور کھڑی کھڑی میرا 2 لاکھ کا نقصان کر دو۔
شبانہ بیگم اپنی ملازمہ رضیہ کو آواز دے کر کہنے لگی، اسے اوپر ارحم کے کمرے میں چھوڑ دو، میں کچھ دیر بعد آ کر اس لڑکی سے بات کرتی ہوں۔ وہ ایک پکی سی عمر کی ملازمہ تھی جس نے شزا کو کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اس کمرے میں کسی بھی طرح کی سہاگ رات کو لے کر ڈیکوریشن نہیں کی گئی تھی۔ سادہ سا کمرہ تھا مگر ہر ایک چیز بڑی احتیاط سے رکھی گئی تھی۔ کمرے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شزا کو اس کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جاتے ہوئے کہہ کر بھی گئی تھی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا تو شزا نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ کمرے کی ہر ایک چیز کو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جتنا بڑا یہ کمرہ تھا، شزا کی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھی اور دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اچھا ہے اس کا شوہر یہاں پر موجود نہیں، ورنہ یہ رات اس کے لیے نہ جانے کتنی بڑی آزمائش بن جاتی۔ وہ تو آج تک رشتہ صرف عدنان کے ساتھ نبھانے کا ہی سوچ رہی تھی، کسی دوسرے کا تو نام بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں شبانہ بیگم ہاتھوں پر لوشن لگا کر مساج کرتی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی، تمہیں یہ سوال بار بار پریشان کر رہا ہوگا نا کہ تمہیں اس گھر میں کیوں لایا گیا؟ تو میں تمہیں تفصیل سے اس معاملے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تمہیں میں نے یوں سمجھو کہ خرید لیا ہے۔ ہم چودھری خاندان کے لوگ جو چیز چاہتے ہیں خرید کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پوری 50 لاکھ کی رقم ادا کی ہے میں نے عدنان کو تمہاری، صرف اور صرف اس لیے کہ میری دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ مجھے اس گھر کا وارث چاہیے۔ تم بہت جلد مجھے یہ خوشخبری سناؤ گی۔ کانٹریکٹ تب تک کا ہے جب تک تمہارے بدن سے ارحم چودھری کا بیٹا اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، سمجھی ہو؟ شزا ویسے تو چپ تھی مگر پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی کہ چودھرائن جی، آپ کی بات میں سمجھ چکی ہوں مگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کانٹریکٹ پر کیوں کروا رہی ہیں، وہ بھی مجھ جیسی غریب عام سی لڑکی سے؟ آپ اپنے بیٹی کی شادی اپنے خاندان جیسی اونچی ذات میں بھی تو کروا سکتی تھی۔ یہ سن کر شبانہ کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ کہنے لگی، لڑکی، اس سے آگے جانے کے تمہاری اوقات نہیں ہے۔ تمہیں جتنا بتایا ہے تم اسی پر عمل کرو، اور ہاں خبردار جو تم نے اس کانٹریکٹ کا ذکر ارحم چودھری سے کیا تو تم اس کے غصے کو نہیں جانتی، غصے میں وہ کیسے پاگل ہو جاتا ہے۔ مقابل کھڑے شخص کی سانسیں کھینچ لینے میں بھی اسے ذرا برابر دیر نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر شبانہ بیگم تو اس کمرے سے جا چکی تھی جبکہ شزا عجیب ہی شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے کچھ باتیں تو سمجھ آ رہی تھی لیکن کچھ باتیں بالکل بھی وہ سوچ نہیں رہی تھی۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ یہاں پر شاید ارحم چودھری ہی ایسے کردار کا مالک ہے۔ اسے آئے روز نئی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا شوق تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے صرف وارث کے لیے وہ مجھے اس گھر میں لائی تھی۔ جہاں اس کے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی وہیں دوسری جانب سڑک پر تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنی فارچونر اڑاتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ بار بار لیپ ٹاپ پر گونجتی ہوئی نسوانی آواز اسے سنائی دے رہی تھی جس سے وہ نکاح قبول کر چکا تھا۔ آنکھوں میں غصہ، بے بسی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے نکاح کے لیے ہاں کر چکا تھا اور اس کی ماں نے اس کی ساری مجبوریاں ایک طرف رکھتے ہوئے اس کا نکاح آن لائن کروا دیا تھا۔ 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ گھر پہنچا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے مکین اس وقت سو چکے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ اگلی صبح وہ اپنی ماں سے بات کرنے والا تھا کہ وہ مذاق مذاق میں نکاح تو کر چکا مگر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کو تو بالکل بھی رخصت کر کے اس گھر میں نہیں لائے گا۔ اس کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، وہ کیسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، اس کا معیار کچھ اور ہے، وہ ایسی آتی جاتی لڑکی کو اپنی بیوی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچتا وہ اس نے دروازہ کھولا مگر جیسے ہی پیچھے مڑا تو بیڈ پر اس حسین سراپے کو دیکھ وہ اپنا آپ بھول چکا۔ ارحم چودھری کے قدم وہیں پر رک چکے۔ بازوؤں پر رکھا کوٹ اس نے سامنے صوفے پر اچھالا، ٹائی بھی اتار کر ایک طرف پھینکی اور چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آنے لگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارحم منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ بال جو سلیقے سے ابھی بھی بالکل سیٹ تھے، پرکشش وجیحانہ شخصیت، وہ اپنے آپ میں حسن کا دیوتا لگتا تھا۔ 6 فٹ سے تجاوز کرتا قد اور کثرتی بدن، حسن تو بہت دیکھ رکھا تھا مگر اس وقت جو حسین لڑکی اس کے کمرے میں دلہن بنی نیم دراز بیٹھی سو چکی تھی، اسے دیکھ کر وہ باولا سا ہونے لگا۔ یہی صحیح موقع ہے جب ارحم کو کمرے میں جاتا دیکھ شبانہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو سرکٹ بریکر آف کر چکی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور اندھیرا پھیلتے ہی ارحم چودھری کے جذبات بھی آگ کی طرح بھڑک چکے تھے۔
وہ اندھیرے میں ہی بیڈ کو ٹٹولتا بیڈ پر چلایا اور اس لڑکی کے نازک چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک سے اپنے چہرے پر غیر شناسا لمس محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ تو کون ہے آپ؟ کمرے میں کون آیا ہے؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے یہ بولی جب ارحم نے اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر کہا، تم شزا ہو نا، میری بیوی؟ جواب میں شزا کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ یہ ارحم تھا، اس کا شوہر، جس پر وہ حلال کر دی گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، جی۔ اس کے حلق سے صرف یہی الفاظ نکلے۔ جب ارحم پھر بے خود سا ہو گیا، وہ شزا کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شزا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، خود کو چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ارحم کا حصار بے حد مضبوط تھا۔ یہ آخری بار عدنان کا عکس اس کی آنکھوں میں بنا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے کو بھگو گئے، جبکہ ارحم اس لڑکی کے حسن میں ایسا کھویا کہ سب کچھ بھول کر سرشاری میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلی صبح جب شزا کی آنکھ کھلی تو اس کے وجود پر ابھی بھی بھاری بھرکم وزن محسوس کر کے اس کی آنکھیں کھلی۔ جب دیکھا تو ارحم چودھری اس کی بغل میں لیٹا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا، سامنے کھڑکی کھلی تھی، روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بغل میں لیٹے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے ہی اس نے ارحم کو دیکھا تو نظریں جھپکنا بھول چکی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ ابھی جی بھر کر شزا نے ارحم کو دیکھا بھی نہیں تھا جب ایک جھٹکے سے ارحم نے آنکھیں کھول دی۔ ارحم کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر شزا گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے یوں آنکھیں بند کرتا دیکھ کر ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گزشتہ رات وہ جو کچھ کر چکا تھا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی اتنے کمزور مردوں میں شمار نہیں ہوتا تھا جو کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر بہک جائے، مگر نہ جانے اس لڑکی میں کیسا سحر تھا، اور پھر وہ اس کے لیے حلال بھی تھی۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے وہ اپنا آپ اس لڑکی پر وار گیا۔ جیسے ہی ارحم نے اپنے بازو اس لڑکی سے ہٹایا تو وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا۔ جیسے ہی وہ اپنا سراپا دوپٹے میں لپیٹنے لگی، اس سے پہلے ہی ارحم نے دوپٹے کو کھینچ لیا، خود بھی فوراً بیٹھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، کس بات کی جلدی ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا کہ تم اٹھو؟ کیا ارحم چودھری نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی دسترس سے نکلو؟ جب میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی تو تم کس کی مرضی کے ساتھ اٹھی ہو؟ جانتی ہو ارحم چودھری کسے کہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ گھبرا چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں بس ڈر گئی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیسا رد عمل ظاہر کروں، لیکن میں ڈر چکی تھی۔ آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے شزا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی تھی، مگر ارحم حیران ہو رہا تھا، پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹھو چپ چاپ بیڈ پر، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور شوہر ہوں تمہارا، کوئی خون پینے والا بلہ نہیں ہوں۔ وہ چپ چاپ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ارحم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا، کل رات جو کچھ بھی ہوا، پتہ نہیں میں وہ سب کچھ کیسے کر گیا۔ تم بالکل بھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے حسن میں بالکل ہی دیوانہ ہو گیا ہوں یا پاگل ہو گیا ہوں۔ میں یہ سب کچھ کر گیا، میرے لیے یہ سب کچھ ایک فینٹیسی تھی، خیال تھا، ایک خواب تھا جو میں یہ سب کچھ کر گیا۔ خیر، ماما کو وارث چاہیے تو امید ہے کہ انہیں بہت جلد یہ خوشخبری مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر ارحم کمرے سے جا چکا تھا، اور شزا یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس کے چہرے کی تو رنگت ہی اڑ چکی تھی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا ابھی تک اس کی چھاپ اس کے وجود پر موجود تھی۔ وہ چپ چاپ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ پوری زندگی ایک بار پھر فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگی۔ وہ ڈپریشن جس سے وہ کل رات ارحم کو پناہ میں آ کر نکل چکی تھی، اب مزید اس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر خیال عدنان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ضمیر خود ہی اسے ملامت کرنے لگا کہ کیسے ایک شخص کو دل دیا تھا تم نے، جو تمہیں کسی اور کے بستر پر سونے کے لیے چھوڑ گیا، وہ بھی صرف چند ماہ کے لیے۔ تمہارے بدن سے ارحم کی اولاد پیدا ہوگی اور پھر تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے گا۔ یہ کیسی محبت تھی جو اپنے ہی محبوب کو بیچ رہی تھی۔ خیال ذہن میں آنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگی۔ ابھی وہ رونے میں اس قدر مصروف تھی کہ کب شبانہ بیگم کمرے میں آ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اسے اپنے بے حد قریب شبانہ کا احساس ہوا تو فوراً آنکھوں میں آنسو کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کر کے کہنے لگی، السلام علیکم چودھرانی جی۔ مگر وہ اس کی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا ارحم نے تمہارے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا؟
جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگی کہ اچھا مجھے بتاؤ کل رات تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا یا نہیں؟ جواب میں اپنا سرخ چہرہ نیچے کرتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جواب میں شبانہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد یہ خوبصورت سا فینسی سوٹ اس کے لیے لایا گیا تھا۔ 7 اقسام کے کھانے اس کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیے گئے تھے۔ ہر طرح کی آسائشیں اس کے پاس موجود تھی، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ اس شام کو عدنان بھی گھر میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی عدنان گھر میں داخل ہوا تو شزا کی نظر اس پر جا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس سے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی یا پھر حیا تھی جو اس کے اور عدنان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو شبانہ بیگم فوراً چلا کر کہنے لگی ارے لاؤنج میں کہاں داخل ہوتے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نوکروں کی جگہ گھر سے باہر ہے؟ تمہارا کام پودوں کو پانی دینا ہے، بیرونی حصے کی صاف صفائی رکھنا۔ پہلی بار غلطی کر رہے ہو اسی لیے معاف کر رہی ہوں، دوبارہ یوں منہ اٹھا کر اندر مت داخل ہونا۔ عدنان شرمندہ سا ہو کر رہ گیا، پھر کہنے لگا مالکن جی میں وہ بس ایک بار شزا سے ملنا چاہتا ہوں۔ شزا کا نام اس کے سامنے سن کر وہ اگلے ہی پل چلا کر کہنے لگی شزا بی بی وہ اس گھر کی بہو ہے، تم اس گھر کے نوکر۔ اپنے اور اس کے رتبے میں فرق واضح رکھو۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں نوکروں سے بات چیت نہیں کیا کرتی۔ آئندہ کے بعد یہ الفاظ تمہارے لبوں پر آئے تو پھر دیکھنا کھڑی کھڑی نوکری سے نکال دوں گی۔ ایک دم سے شبانہ کا بدلتا لہجہ عدنان کو بھی گھبرا چکا تھا، مگر اس سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ فوراً وہاں سے باہر چلا گیا، بلکہ گھر سے ہی باہر جا چکا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا ارے پھاڑ میں جائے تو اور تیری یہ حویلی، تیری جوتیاں سیدھے کرنا نہیں آیا بلکہ اس شزا کو بتانے آیا تھا، مگر اچھا ہوا تو نے خود ہی مجھے بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیا۔ مجھے زیادہ مگرمچھ کے آنسو نہیں بہانے پڑے۔ 20 لاکھ روپیہ کوئی کم رقم نہیں تھی۔ سارا قرض ادا کرنے کے بعد عدنان کے پاس بچی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شہر میں ایک دکان کرائے پر لے کر کپڑے کی دکان کھولے گا۔ بہانے سے یہی بات اسے بتانے آیا تھا کہ وہ اب چودھریوں کی حویلی میں کام کرنے نہیں آئے گا بلکہ اپنا مستقبل سنوارے گا۔ پھر جب تک شزا اس گھر میں ہے اس کے ساتھ آئے گی تب تک وہ بھی شہر میں اپنا اچھا گھر اور پیسے بنا چکا ہوگا۔ شزا سے محبت تو تھی مگر ایسی نہیں تھی کہ اس کے لیے مرتا پھرتا۔ پھر جب اسے پیسے مل چکے تو وہ کیوں نہ بدلتا۔ عدنان کی سوچ بدل چکی تھی کہ ان پیسوں سے وہ تو شزا جیسی 1000 لڑکیوں کو ایک ایک رات کے لیے خرید سکتا تھا۔ پھر ضروری ہے کہ وہ شزا کے پیچھے پاگل ہو؟ شزا ان سب سے بے خبر تھی، جبکہ عدنان ان کا خاندانی گھر بیچ کر بھی مزید پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شزا اس روز صحن میں بیٹھی تھی جب ارحم گھر میں آیا۔ وہ رات شزا کے ساتھ گزارنے کے بعد ارحم کی سلگتی راتوں میں بار بار سرشاری سی پھیل رہی تھی۔ کام کے سلسلے میں وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، بہت کم ہی حویلی میں آتا تھا۔ ہفتوں بیت جاتے تھے مگر آج 2 دن چھوڑ کر وہ دوبارہ حویلی آیا تھا۔ شبانہ بیگم نے بھی اس کی گاڑی کی آواز سنی تو دھیمی سی مسکرائی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کا پلان بڑے اچھے سے کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی ان کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی جب انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نیچے صحن میں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے پاس ارحم موجود تھا۔ اسے نہ جانے کس موضوع پر بات کر رہا تھا، مگر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جی کھول کر مسکرائی تھی۔ ارحم چودھری تم تو جانتے بھی نہیں ہو یہ لڑکی تمہاری زندگی میں صرف چند دنوں کے لیے شامل ہوئی ہے۔ تم بھی بڑے بھولے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے بار بار تمہیں شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ سچ نہیں۔ جس دن تمہارے سامنے یہ سچائی کھلے گی کہ یہ لڑکی تمہاری زندگی میں صرف ایک کانٹریکٹ کے لیے آئی ہے تو تب دیکھوں گی تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ، وہ بے چینی جو تم نے میری پھول سی بچی کو پہنچائی تھی۔ جتنی تکالیف، جتنے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے تھے اتنی ہی میں تمہارے آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارحم چودھری اتنا ہی تڑپتا ہوا میں تمہیں ذہنی مریض بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارحم چودھری کو اس لڑکی میں اس قدر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود بھی حیران تھا۔ آفس میں اس کے ساتھ کتنی لڑکیاں تھیں جو کام کرتی تھیں، ہر 2 ماہ بعد اس کا چکر دبئی میں لگتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص ضرور تھا جو اس سے روح سے قبول کر چکی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے یہ لڑکی پہلے ہی سے اس کے وجود کا حصہ رہی ہو، وہ اسے آج نہیں مل رہا ہو بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ وقت گزار چکا ہو۔ ارحم اس کے پاس چلا آیا۔ عمر میں وہ 24 سال کا تھا جبکہ شزا 18 سال کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پھر مسکرا کر کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پودوں کو پانی دینے کے لیے ملازم ہیں؟
جواب میں وہ کہنے لگی نہیں، وہ بس ایسے ہی، مجھے چھوٹے موٹے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، سارا دن گھر میں فری رہ کر مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے، اسی لیے میں باہر چلی آئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں سر پر شیفون کا دوپٹہ اوڑے وہ پری لگ رہی تھی۔ ارحم اسے بغور دیکھنے لگا تو شزا گھبرا سی گئی، اپنی نظریں جھکا لی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگا کہ تم واحد لڑکی ہو جو پہلی نظر میں ہی مجھے اپنا دیوانہ کر چکی ہو۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ نکاح جیسے مقدس رشتے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آج تک میری ماں نے بہت بار مجھ سے کہا کہ شادی کر لو، مگر ہر بار میں نے ان کی بات کو ٹالا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قابل ہے ہی نہیں جو میری بیوی بن سکے۔ میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا، یا پھر شاید میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے سرکل میں تھا جس میں کوئی تم جیسی لڑکی نہیں تھی۔ چند روز پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا ٹھیک ہے کروا دیجیے، میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا میری قسم اٹھاؤ تم شادی کرو گے؟ میں نے بھی صرف اور صرف ایک مذاق سمجھ کر قسم کھا لی۔ ٹھیک ہے کر لوں گا، آپ لڑکی تو ڈھونڈیے، شادی کا کیا ہے، وارث چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ وہ تمہارے گھر ہی پہنچ جائیں گی۔ بس وقت یقین مانو میٹنگ سے 5 منٹ پہلے بیٹھا تم سے ایجاب و قبول کر رہا تھا، مگر گزشتہ رات تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں اپنا آپا کھو بیٹھا۔ سچ میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی لڑکی کو چنا۔ ارحم چودھری کی بات سن کر گھور گھور کر شزا اسے دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کو میری سفید چمڑی، میرے نین نقش، میرے لمبے بال، میرے حسن سراپے سے عشق ہوا ہے، آپ اس کے دیوانے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق سے، اس کی سیرت سے اور اس کی روح سے ہو۔ چودھری صاحب میں سمجھ سکتی ہوں اس گھر میں مجھے لایا ہی صرف آپ کو وارث دینے کے لیے ہے۔ ارحم اس کی بات سن کر تھوڑا سا بے مزہ سا ہوا تھا۔ ارحم چودھری کہنے لگا شاید تم جانتی نہیں ہو تو بات کس سے کر رہی ہو؟ ارحم چودھری پر لڑکیاں مرتی ہیں، مگر ارحم نے تم سے پہلی بار محبت کا اظہار کیا ہے۔ مگر کسی پتھر کی مانند شزا کے ذہن میں یہ الفاظ نقش ہو چکے تھے کہ چند ماہ بعد وہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ ارحم کی محبت کا جواب وہ سر جھکا کر دے چکی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے جانے لگا، کہنے لگا چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ تو منع بھی نہیں کر پائی تھی، نہ ہی دوبارہ عدنان اسے کہیں دکھائی دیا۔ بار بار یہ سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ آخر عدنان واپس اس گھر میں کیوں نہیں آیا۔ اس شام اس نے ارحم کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ وہ اسے شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹس میں لے کر گیا، اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے دلوائے، پھر پارک میں بیٹھ کر کتنی ہی دیر اس سے بات چیت کرتا رہا، اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا اور شزا سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا۔ ارحم کو اپنے اتنے قریب آتا دیکھ شزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ شخص تو ایک کانٹریکٹ میرج کو اس قدر سیریس ہی لے چکا تھا۔ ارحم اس سے محبت کا اظہار کرتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا، اور جواب میں وہ جلی کٹی سنا کر ارحم کو غصہ کرنے پر مجبور ضرور کر دیتی تھی۔ چند روز گزر چکے تھے جب ایک روز سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک شزا کو چکر سے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ارحم اسے تھام چکا تھا۔ رنگت ایک دم سے پیلی پڑنے لگی تھی، بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً شبانہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ شزا ماں بننے والی ہے۔ یہاں ارحم خوش تھا، وہیں شبانہ بیگم نے تو خوشی سے 10 بکرے صدقے کے طور پر دیے تھے۔ مسکرا کر پہلے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر شزا کا۔ شزا کا بھی خوش ہو چکی تھی، اس کی نئی زندگی میں ماضی تو جیسے بھول ہی چکا تھا۔ اس موقع پر اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ ماں باپ نہ صحیح ان کا گھر تو تھا۔ اس نے جب پہلی بار ارحم سے اپنے مائکے جانے کی فرمائش کی تو اسے وہ وہاں لے کر آیا، مگر مائکے کی دہلیز پر پہنچ کر یہ راز اس پر فاش ہوا کہ یہ گھر تو بک چکا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی نہیں، یہ میرا گھر ہے، میرے ماں باپ کا ہے، یہاں پر تو عدنان رہتا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر ارحم غصہ کرنے لگا، کہنے لگا پلیز خود پر کنٹرول کرو، یہ ہمارے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لے کر آیا۔ مگر وہ لوگوں کہنے لگے کہ اس گھر کا مالک عدنان خان تو آج سے 2 ماہ پہلے یہ گھر بیچ کر جا چکا ہے۔ وہیں آس پڑوس سے اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ یہ عدنان تو شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سننے میں تو یہ بھی آیا کہ وہیں پر اس نے ایک لڑکی سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ یہ خبر کسی بوم کی طرح اس پر گری۔ بلا شبہ شزا کے دل میں صحیح معنوں میں محبت کیا ہوتی ہے وہ ارحم کو لے کر بڑھنے لگی تھی۔ وہ ارحم سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ ارحم
اور ارحم کی ماں کو صرف وارث چاہیے۔ ارحم تو شاید ہر لڑکی سے یوں ہی فری ہوتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے، یہاں پہ شاید نئی گرل فرینڈ بنا کر اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کہیں نہ کہیں شیزا کو اس وقت کا انتظار تھا کہ نہ جانے کب وہ ارحم کے دل سے اتر جائے۔ وہ چاہ کر بھی رو نہیں پا رہی تھی کیونکہ ارحم اسے ڈانٹ چکا تھا۔ ہمارے بچے پر اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں آ کر اداس ہو جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی بھی یہاں لے کر نہیں آتا۔ ارحم اگلے ہی روز وہ گھر دگنی قیمت پر دے کر خرید چکا تھا۔ گھر کے پیپرز لا کر اس نے شیزا کے ہاتھ پر رکھے، کہنے لگا یہ لو، رکھو اپنا گھر اپنے پاس، مگر پلیز رونا مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے تو میری محبت کو صرف اپنے حسن کا نام دیا ہے، مگر یقین مانو شاید ہم دونوں وہاں پر بھی ایک روح تھے، دو جسم اور ایک جان تھے جب خدا نے تمہیں میرا لکھا تھا۔ شیزا کے دل میں اس وقت کتنی ہی غلط فہمیاں گردش کر رہی تھی، مگر ارحم کو اپنے لیے یہ سب کچھ کرتا دیکھ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ کہیں نہ کہیں وہ جو سمجھنے لگی کہ شاید ارحم سچ مچ اس پر دل ہار چکا ہے۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا کہ وہ ارحم سے کہتی کہ ہماری شادی تو ایک کانٹریکٹ میرج ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ شبانہ بیگم نے اسے یہ کہنے سے منع کیا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک شام ارحم کی ضروری میٹنگ تھی جو اس نے اس لیے رکھوائی تھی تاکہ 7 دن وہ دوسرے شہر میٹنگ کے معاملات طے کرنے کے بعد گھر آ جائے، اور اس کے بعد جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ ایک لمحے کے لیے بھی شیزا کو اکیلے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ارحم بڑے پیار سے مل کر جا چکا تھا، شیزا سے بہت سارا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے شبانہ بیگم نے ملازمہ کو بلوا کر ایک گولی دودھ میں گھول کر شیزا کو پلانے کو کہہ دیا۔ شیزا بار بار انکار کرتی رہی کہ میرا دودھ پینے کو دل نہیں ہے، مگر ملازمہ اسے زبردستی پلوا کر ہی گئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی، وہ درد سے چلانے لگی۔ شبانہ بیگم اس کی چیخیں اپنے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ فوراً پریشان سی کمرے میں گئی اور کہنے لگی اسی وقت کا تو مجھے انتظار تھا، اور دیکھو آج یہ وقت آ گیا، چلو بہو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ شیزا گھبراتے ہوئے فوراً فون اٹھا کر ارحم کو بتانا چاہتی تھی، مگر ان کا فون بند تھا۔ شبانہ اس سے فون لے کر کہنے لگی کہ پاگل لڑکی، جانتی بھی ہو ارحم اس وقت شہر میں کتنی ضروری میٹنگ میں بیزی ہے، اور آج اس کی ایک خاص دوست کراچی سے آنے والی ہے جس کے ساتھ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرے گا۔ بلا وجہ بیوی بن کر حق جتانے کی کوشش مت کرو شیزا۔ شیزا کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ اسپتال کی طرف جا رہی تھی، مگر وہ مزید پریشان ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ارحم مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنی جان سے زیادہ ارحم کے بارے میں آنے والے وسوسے بے چین کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد وقت سے پہلے ہی وہ ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ خوبصورت سا بیٹا نرس نے شبانہ بیگم کے ہاتھ میں دیا۔ مسکرا کر انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور پھر اسے انکیوبیٹر میں رکھ دیا، کیونکہ بچہ کافی کمزور تھا۔ اسے 1 ہفتے تک انکیوبیٹر میں ہی رکھا جانا تھا۔ شبانہ بیگم نے تمام تر بل پے کیا اور پھر چپ چاپ واپس گھر آ چکی تھی۔ شیزا کو ہوش آیا تو اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر وہ رونے لگی۔ یہ خوشی کے بھی آنسو تھے اور دکھ کے بھی۔ اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ارحم اور اس کی ماں اس بچے سے اسے دور نہ کر دیں۔ شیزا یہ سوچ چکی تھی کہ بس کسی بھی طرح منت سماجت کر کے ان سے کہے گی کہ وہ اس گھر میں اسے بھلے ہی نوکرانی بنا کر رکھ لیں، مگر اس گھر سے کہیں جانے نہ دیں۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہے گی، مگر وہیں دوسری جانب گھر جا کر روتے ہوئے شبانہ بیگم نے کال ارحم کو کی تھی۔ رو کر کہنے لگی بیٹا تمہاری بیوی تو بڑی ہی بے حیا نکلی، مجھے تو لگا تھا وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے، مگر نہ جانے اپنے کس عاشق کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ساری میٹنگز چھوڑ کر ارحم فوراً واپس گھر آیا تھا۔ پورے گھر میں شیزا کا نام چلا چلا کر پکارنے لگا۔ اپنے کمرے میں گیا مگر شیزا کہیں نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو شاید تمہارے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی تم گھر سے گئے وہیں اس لڑکی نے بھی پلان بنا کر اس گھر سے بھاگنے والی، اور مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ وہ اپنے اس کزن عدنان کو پسند کرتی تھی، دونوں ایک گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موقع پا کر اس گھر سے بھاگ کر اتنا بڑا گناہ کر دے گی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بچہ تمہارا تھا بھی نہیں، بلکہ اس کے اسی کزن کا ہے۔ اس سے آگے شبانہ بیگم کچھ کہتی اور ہم چلاتا تھا چپ کر جائیں آپ، خبردار جو آپ نے اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو میں شیزا کی پاک دامنی کا خود گواہ ہوں۔ اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد تھا، وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ ارحم چیخ چیخ کر ہی کہہ رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی سجائے دل ہی دل میں شبانہ خوشی سے جشن منا رہی تھی۔ جو ہی تو اس کی بھانجی بھی چلائی تھی،
جیسے اس نے بیٹی بنا کر پالا تھا، اس گھر میں رکھا تھا۔ بہن قریب تھی، اس نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے ایک کو شبانہ بیگم نے پالا تھا۔ شہزاد صاحب اپنی پہلی بیوی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ارحم کی پرورش کے لیے انہوں نے شبانہ بیگم سے شادی تو کر لی تھی، مگر نہ ہی اس کے قریب گئے تھے اور نہ ہی اسے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ اپنی بھانجی کو وہ اس گھر میں اپنی اولاد بنا کر لائی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی، دھیرے دھیرے ایک ساتھ جیسے جیسے بڑے ہوئے، تو شبانہ بیگم نے اپنی بھانجی کو خود ہی جو خواب دکھائے تھے وہ اس گھر کی بہو بنے گی، مگر ارحم تو عین موقع پر صاف انکار کر چکا تھا کہ وہ کبھی بھی نیہا سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ نیہا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سب کے سامنے انکار سن کر نیہا وہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس تو جا چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ وہ اس قدر جنونی لڑکی تھی کہ اس نے پاگل پن میں اپنی ہی جان لے لی تھی، جس کی ذمہ دار شبانہ بیگم ارحم کو ٹھہراتی تھی۔ بس کسی طرح وہ اس لڑکے کو اس تکلیف سے گزرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارحم اپنے بچے کے لیے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شزا اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس پرانے گھر بھی گیا، شزا وہاں بھی نہیں تھی۔ وہیں دوسری جانب ہاسپٹل میں موجود شزا نرس سے اپنی ساس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ارحم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر وہ سر چٹک کر کہنے لگی، وہ تو جا چکے، ان کا تو کہنا تھا کہ آپ نے ملازمہ ہیں، آپ کا ارحم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر تو نکل آئی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ بچہ گود میں رو رہا تھا، ابھی بھی کمزوری سے خود تڑپ رہی تھی، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اسے ارحم کا نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ 4 دن تک اسپتال میں رہنے کے بعد آخر کار اپنے پاس موجود پیسوں سے اس نے ٹیکسی کی تاکہ وہ اپنے گھر کو جا سکے۔ کیا ارحم اس کے بچے کو بھی ٹھکرا دیا؟ کیا اسے اس معصوم سی جان پر بھی رحم نہ آیا؟ ٹیکسی والے نے جب ایک تنہا خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ ابھرنے لگا۔ بجائے شزا کو اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ کر آنے کے، وہ اس سے کہیں اور لے جانے لگا۔ شزا چلانے لگی، اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی، گاڑی روکو، مگر وہ شخص کہنے لگا، ارے چپ کر کے بیٹھو کمینی، تجھے اور تیرے بچے کو بیچ کر آرام سے لاکھوں کما لوں گا۔ اپنے بچے اور اپنے بیگ کو سنبھالتی شزا رو رہی تھی۔ اسی وقت اسے بڑی شدت سے ارحم یاد آیا تھا۔ تبھی ایک بریک سے گاڑی رکی۔ بریک لگنے کی وجہ سے شزا کا سر سیٹ کی نوکیلی حصے پر لگا۔ کمزوری تو پہلے ہی تھی، وہ بچے کو سینے سے لگائے بے ہوش ہو چکی تھی، مگر سامنے گاڑی سے 2 گارڈز نکلے تھے، انہی کے ساتھ ارحم بھی نکلا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، مگر جب کھڑکی کھول کر گاڑی میں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا تو ارحم کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے مار مار کر اس شخص کو ادموہا کر دیا۔ فوراً بچے کو اور شزا کو واپس ہاسپٹل لے کر گیا۔ ہوش میں آتے ہی جب شزا نے ارحم کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی، ایک بار بھی آپ کو مجھ پر اور اپنے بچے پر رحم نہ آیا؟ ارحم روتا ہوا کہنے لگا، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا تو میرے بچے کو لے کر کہاں جا رہی تھی؟ دونوں ہی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ جب ارحم نے شبانہ بیگم کی کہانی اسے سنائی اور شزا نے اپنے دل میں موجود شکوک و شبہات اور کانٹیکٹ کے بارے میں بتایا تو ارحم کا سر چکرا کر رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور شزا کو بھی سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ دھوکا ہوا ہے، شبانہ میری سوتیلی ماں تھی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے یوں بھی بدلہ لے گی، مگر تم فکر مت کرو، میں مزید اس عورت کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جس پل ارحم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو شبانہ بیگم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ارحم نے اپنی سوتیلی ماں کو خوب باتیں سنائیں۔ گھبراتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ گئی کہ مجھے معاف کر دو، میں تو تمہاری ماں ہوں، مگر ارحم اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شہر میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ آخرکار شبانہ بیگم سر پیٹتی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بہو اور بیٹے کے سامنے پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مگر واپس حویلی چلے آؤ، اس گھر میں رونقیں تم ہی لوگوں سے آباد ہیں۔ ارحم تو کسی طور پر بھی معاف کرنے والا نہیں تھا، مگر یہ شزا ہی تھی جس نے آخری بار یہ موقع دینے کو کہا۔ وہ دونوں واپس اس حویلی میں آ چکے تھے۔ گھر میں خوشیاں چہکنے لگی۔ ارحم کی محبت پا کر شزا کو اپنی قسمت پر ناز آ رہا تھا۔ ہر شام ارحم اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی محبت سے ایک نئی زندگی اور خوشیوں سے نوازتا اور وہ اس کے بازوؤں میں جھول کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتی۔